नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर से मूसा सईद आपसे मुखातिब हूँ। आज 26 मई सन 2021 है। मैं करंट अफेयर्स पर, नेशनल अफेयर्स पर, इस खित्ते की जोग्राफियाई हैसियत के बारे में जो नए इम्कानात पैदा हुए हैं उस पर इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। हाल ही में चंद रोज़ पहले की बात कि कोर कमांडर्स का इजलास हुआ। उसके बाद फिर ISI के हेडक्वार्टर में जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सदारत में इजलास हुआ। खित्ते की सूरत हाल, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, जबकि अमरीकी वहाँ से निकलने जा रहे हैं, का जायज़ा लिया गया। इससे पहले इजलास में इस बात पर बहुत गहरी तशवीश का इजहार किया गया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान को हिट करना चाहती हैं। तो इस बारे में एक अलर्ट कॉल दी गई कि पाकिस्तान इससे बाखबर है। तो मैं इस बारे में ये बात कहना चाहूँगा कि ये ख़ित्ता अमेरिका के लिए बहुत अहम रहा। आप देखें कि इस ख़ित्ते के हवाले से ही सोवियत यूनियन को तहलील किया गया। आलमी सरमायादारी निज़ाम जिसकी क़यादत अमेरिका के पास थी, उसने शिकस्त दी सोशलिस्ट एम्पायर को। वो एम्पायर जो कि दुनिया भर में फैलने का प्रोग्राम रखती थी, उसे रोक दिया गया और पाकिस्तान के ज़रिए से रोका गया। उसमें पाकिस्तान का बहुत बुनियादी किरदार है, हमारे ISI का बहुत किरदार है, मौलवियों का बहुत किरदार है। और अब तो बड़े बार बार इस बात को अमरीकी रिकग्नाइज़ करवा रहे हैं कि हमने खूब इस्तेमाल किया। तो अब वहाँ से, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल वो अमरीकी इम्कानात से बरअक्स हो गई कि अगरचा सोवियत यूनियन तहलील तो हो गया, लेकिन रूस तो मौजूद रहा और इस खित्ते की कुछ क़ुव्वतें भी मौजूद रहीं। फिर चीन भी एक नए मॉडल के साथ, जो कि आलमी सरमायादारी के इश्तराक से सोशलिज़म और कैपिटलिज़म के इश्तराक से जो चीन ने तरक्की की, और वो तरक्की जो है वो आज एक नई सूरत हाल में सामने आई है, जिसे रोकना अमरीकी अपनी ज़रूरत समझते हैं। देखें, 80 की दहाई में अमरीकियों के नज़दीक अपनी चीफ़ कस्टोडियनशिप का किरदार अदा करते हुए आलमी सरमायादारी की चीफ़ कस्टोडियनशिप का, तो वो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। उस चीन को, जिसको कि अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी से महरूम रखने के लिए अमेरिका बार बार वीटो पावर इस्तेमाल करता रहा, लेकिन चीन की, कम्युनिस्ट चीन की तरक्की का अपना एक अंदाज़ रहा। वो ना सिर्फ चीन जो है वो अपने अंदर एक तेज़ी के साथ तरक्की करता हुआ मुल्क, और इसके अलावा वो दुनिया भर के इनकलाबी तहरीकों को, जो कि साम्राज्य के ख़िलाफ़ थी, उनको भी सपोर्ट करता था। आप देखें कि उन दिनों चीन की पॉलिसी जो थी, और चीन का यही एतराज़ होता था सोवियत यूनियन के बारे में कि सोवियत यूनियन रिविजनिस्ट हो गए हैं, उन्होंने आलमी सरमायादारी निज़ाम के साथ समझौता कर लिया है और सोशलिज़म को दुनिया भर में फ़रोग़ देने की बजाय उन्होंने अपने आप को रोक लिया है सोवियत यूनियन में। अगरचा सोवियत यूनियन ने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अफ़गानिस्तान में लाए गए फ़ौज के ज़रिए से सोशलिस्ट इनकलाब को सपोर्ट भी किया,
لیکن اس کو خطرہ جانتے ہوئے امریکیوں نے پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری استعمال کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی کے حوالے سے یہاں کے جہاد اسلام کو اڈاپٹ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ لیکن اس کامیابی کے بعد سوویت یونین تحلیل تو ہو گیا، لیکن روس کی طاقت موجود رہی، تو افغانستان جو تھا وہ ان کے کنٹرول میں نہ رہا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر طالبان بھی تیار کروائے گئے اور امریکی حکمت عملی کے مطابق افغانستان میں ملا عمر کی حکومت قائم کروائی گئی، لیکن ملا عمر ان کی توقعات کے برعکس اسے عطیہ خداوندی سمجھتے ہوئے اس نے واقعی انڈیپینڈنٹ امیر بننے کی کوشش کی، جبکہ امریکی ملٹی نیشنل یونیکول وہ ملا عمر کی حکومت کے بجٹ سازی میں وہی مدد کرتے تھے، ورنہ اس کے بغیر افغانستان کا بجٹ بنانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن وہ عطیہ خداوندی سمجھنے والے ریزسٹ کرنے لگے، تو امریکیوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ملا عمر کی حکومت کو تہس نہس کروایا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر امریکیوں کو وہاں پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے افغانستان میں اپنی فوجیں لانا پڑیں، لیکن وہ ریزسٹنس، وہ مجاہدین جو کبھی سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے اعلیٰ کار بن کر لڑ رہے تھے، مجاہد بن کر لڑ رہے تھے، وہ ان کی پھر لڑائی جو تھی وہ امریکیوں کے ساتھ شروع ہو گئی۔ تو اس طرح طالبان بھی پیدا کیے، پہلے خود ہی کروائے گئے، لیکن پھر وہ ان کے ڈسپلن سے نکل گئے، امریکی ڈسپلن کے حوالے سے۔ پھر ڈرون حملوں کا ایک دور شروع کروایا گیا، وہاں پہ اپنی مرضی کے گماشتہ حکمران حکومتیں بنائی گئی، لیکن وہ حالات سازگار نہ ہوئے۔ پھر وسطی ایشیا کی ریاستوں کے وسائل کو امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے امریکیوں نے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ شروع کی، اور پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے چین اور پاکستان کے گروپوں میں اضافہ ہوا۔ تو یہ دونوں ایک آپس میں کنٹرڈکشن کی پوزیشن بھی آئی۔ امریکیوں کی یہ پوزیشن، یہ خوبی، یہ بات، یہ ان کا حکمت عملی رہی کہ ابھرتے ہوئے چین کو روکا جائے۔ سوویت یونین تحلیل ہونے کے بعد امریکیوں کے نزدیک پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی جس طرح کہ وہ فرنٹ مین کنٹری تھا، فرنٹ لائن کنٹری۔ تو اس حوالے سے اب انہوں نے پاکستان کو انڈیا کے انڈر ہینڈ دینے کی کوشش کی، اور پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو، جس کی تعمیر و ترقی میں امریکہ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق حصہ لیا تھا اور اسے ڈیولپ کروایا تھا، اور پھر خوب استعمال بھی خوب کرتے رہے، تو اس انسٹیٹیوشن کو اب ان کی حکمت عملی یہ قرار پائی کہ اس کے سائز کو چھوٹا کیا جائے۔ تو ہماری لوکل لیڈرشپ نے کوشش کی کہ پاکستان کا ملٹری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے اسی انداز میں قائم رہے، لیکن اب وہ جو سرپرستی تھی، اس سرپرستی، امریکی سرپرستی نیگیٹو اس میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب وہ پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو انتہائی ویکسٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس میں اب چینیوں کی یہ ضرورت ہو گئی کہ پاکستان کا انسٹیٹیوشن برقرار رہنا چاہیے۔ چنانچہ چائنا کی ہیلپ سے، شمالی کوریا کی ہیلپ سے پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھی بہت ترقی کی، اور پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن امریکی مرضیوں کے مطابق تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ لیکن ایک بات ضرور رہی کہ ہمارے ہاں فوجی حکمران جو بھی آئے، وہ ان کی کوشش یہی رہی، کیونکہ ان میں ذاتی طور پر اقتدار میں رہنے کی خواہش بھی موجود تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد جب پرویز مشرف آئے، تو پرویز مشرف کی جو پالیسیاں یہی رہی کہ وہ امریکیوں کو بہت زیادہ اس کے لیے گنجائش پیدا کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک گنجائش جو تھی، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے
جیسے ایک مجبوری کی ہوتی، اس لیے کہ پاکستان کا جو ریاستی مشنری کا ڈھانچہ ہے وہ امریکی کنٹرول میں چلنے والا ایک وہ صورتحال رہی، تو اس میں یہاں پر وہ بہت ڈیپ روٹڈ امریکی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں جو گماشتہ ریاستی ادارے، گماشتہ سیاسی ادارے جو قائم کیے گئے سیاسی جماعتوں کی صورت میں، وہ ان پر امریکی انفلوئنس بہت زیادہ رہا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں گماشتہ حکمرانی حاصل کرنے کے لیے ایک ریس کی صورت میں ایک صورتحال رہی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سیاسی رہنما حکمرانی حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن تک دورہ کرتے تھے اور واشنگٹن جا کر وہ اپنی لابی بناتے تھے تاکہ انہیں پاکستان کا گماشتہ حکمران بنا دیا جائے۔ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا یہ بہت چشم کشا واقعہ ہے جو انہوں نے خود بیان کیا اپنے ورکرز میں، یہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ بھی سن سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں نے جنرل پرویز مشرف نے مجھے بلوایا تھا صدر نے اور کہا تھا کہ تم وزیر اعظم کا الیکشن مت لڑو، تو میں نے پوچھا تھا کیوں نہ لڑوں، تو صدر مشرف نے کہا کہ امریکی تو میں نہیں چاہتے۔ میں نے کہا میری کانسٹیٹیوشن وہ ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن تو اپنی جگہ، لیکن جو اس ملک کے مالک قوت ہے وہ نہیں چاہتی۔ تو یہ ایک کہنا تھا ایک طرح کا، جسے کہ بٹوین دا لائنس جو ہے اس کو بھی میں واضح طور پر بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر مولانا جو تھے وہ امریکی ایمبیسیڈر، خاتون ایمبیسیڈر تھی، ان سے ملے تھے اور وہ خاتون نے جو وکی لیگ نے ایک کیبل جاری کی، ایک خط جاری کیا تھا، وہ یہی تھا کہ پاکستان میں امریکی سفیر تعینات اس خاتون نے اپنے ہیڈ کوارٹر لکھا کہ مجھے مولانا فضل الرحمان ملے تھے اور انہوں نے یہ آفر پیشکش کی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بنوا دیا جائے، تو افغانستان میں طالبان اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ میں امریکہ کی مرضی کے مطابق حل کروا دوں گا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں حکمرانی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسی طرح کا ایک انٹرویو مرحوم ہو جانے والے جناب میر ظفر اللہ خان جمالی جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک چشم کشا انٹرویو دیا جو یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ سے جنرل زینی آئے، ریٹائرڈ جنرل زینی، یعنی بھیجے گئے، اور وہ صدر جنرل پرویز مشرف سے ملے اور صدر جنرل پرویز مشرف نے مجھے بلوا کر پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ تو اس سے تو ناظرین کرام ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے، لیکن سی پیک کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ ہمیں اتنی بنیادیں میسر آ گئی ہیں کہ پاکستان کے جو حکمران حلقے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ فیصلے کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج یہ بات سامنے آ رہی ہے، اگرچہ پاکستان کے آپریشن کرنے کے لیے افغانستان میں اڈے سبھی دیتے رہے، مراعات سبھی دیتے رہے، بینظیر بھٹو کے دور میں بھی مراعات امریکیوں کو دی گئیں ان کی مرضی کے مطابق، اور پھر نواز شریف تو بندہ ہی ان کے تھے تو وہ تو کوئی رجسٹ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی ان کو اڈے دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زرداری کے زمانے میں بھی ان کو یہ براعت حاصل رہی، تو وہ اڈے تو ان کو حاصل رہے۔ تو اب پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ وہ یہاں سے نکلنے چاہ رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو قوت جو ڈومینیٹ کرے، جو کنٹرول کرے، وہ امریکیوں کی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، جس کے لیے انہوں نے یہ ذمہ داری انڈیا کو دینا چاہیے، لیکن پاکستان اور پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو ان کا ماتحت کر کے چلانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے اس میں رجسٹ کیا۔ تو اس حوالے سے اب یہ کہ وہ اڈے جو ہیں وہ وہاں سے نکلنا تو چاہتے ہیں، لیکن امریکیوں کو ضرورت ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے کارروائیاں کرنے کے لیے نکالنا یا اس کے علاوہ اپنے آپ کو مستحکم رکھنا، تو پاکستان کی تو
ان کو ضرورت ہے نہ صرف پاکستان کی فوجی انسٹیٹیوشن کی، بلکہ اس میں ضرورت ہے ان کو پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی۔ پاکستان کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہمیشہ استعمال ہوتے چلے آئے ہیں امریکہ کی اس میں۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے وسائل دینے کے لیے، مارکیٹ دینے کے لیے دنیا بھر کے جو اقتصادی نظام ہے ان کو وسائل کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ 850 کے قریب ان کے بیرون ملک امریکیوں کے اڈے ہیں، تو اس میں یہ پاکستان میں بھی ان کو ضرورت ہے کہ اس قسم کے انہیں استعمال کرنے کے لیے ان کو فضائی اڈے مل جائیں۔ تو اب اس کے بارے میں عوام جو ہے وہ سخت امریکیوں کے خلاف جذبات رکھتے ہیں، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس میں اسٹینڈ لے گی۔ اور ایسے اس میں اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک موقف یہ بھی ہے کہ جب ہم امریکہ کو پاکستان کے جو اڈے، پاکستان میں اڈوں کی سہولت دیں گے، جیسے بڈبیر وغیرہ کی سہولت تھی، یہاں پر کارروائی کے لیے سہولت ہوگی، تو پھر جو اس خطے میں امریکہ کی مخالف قوتیں موجود ہیں تو ان کی یہ ضرورت ہوگی کہ انہیں پھر ہٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ جو اب بات سامنے آئی ہے کہ دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں طالبان اور دوسری، وہ پاکستان میں افغانستان سے مداخلت کرنا چاہتی ہیں، تو اب ایک رائے یہ بھی ہے کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ امریکی حکمت عملی کا ایک حصہ ہو، پاکستان کے عوام کو یہ ایک تاثر دیا جائے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے واقعات سے بچانے کے لیے امریکہ کو وہ مراد دینی چاہیے۔ ایک خیال یہ بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے، ہماری جو سول قیادت ہے، وہ پاکستان کے عوام کے جذبات و احساسات اور پاکستان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے گی، اور یہاں پر ایسی صورتحال کہ جب کہ ہم انڈیپینڈنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمیں ایک جرأت، ہمت اور بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اس حوالے سے تو میں یہی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عوام میں ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ جو واقعات، حالات اور جو انالیسس بیان کیے گئے ہیں، جو خدشات بیان کیے گئے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے واقعات جو ہے وہ ان کے ہونے کے امکانات ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بٹوین دا لائنز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تاثر پیدا کر کے یہاں پر امریکیوں کو اڈے دینے کی راہ ہموار کی جائے۔ تو یہاں پر ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، کہ حکومتوں کے اندر بھی مختلف الخیال لابیز ہوتی ہیں، احساسات رکھنے والی، حکمت عملی تیار کرنے والی۔ تو پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے پاکستان کی حکومت کے اندر جو اس موقف کے حامی لوگ ہیں، جو پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ابھرنا چاہیے، گماشتہ اسٹیٹ سے نکلنا چاہیے، گماشتہ حکمرانی کے اسٹیٹ سے نکلنا چاہیے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس خیال کو ترجیح دیتے۔ ہمیں امید ہے کہ ناظرین کرام میرے اس خیال کو، میرے انالیسس کو اور میرے تبصرے کو آپ اگر اکاموڈیٹ کریں تو پھر اسے دوستوں تک پہنچائیے، تاکہ ایک رائے عامہ تشکیل ہو۔ پاکستان میں سوچنے کے عمل کو سامراجی قوتوں نے اس کو جکڑے رکھا، روکے رکھا، مختلف طریقوں سے، سازشوں کے ذریعے سے۔ میں تو یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ گستاخانہ خاکے، گستاخانہ فلمیں، یہ سب اسی سلسلے کی، سازشی سلسلوں کی کڑی ہے کہ وہ فرانس میں چھپوائے جاتے ہیں، وہ امریکہ میں چھپوائے جاتے ہیں، فلمیں بنوائی جاتی ہیں، پھر وائرل کی جاتی ہیں، تاکہ پاکستان میں یہ عوام کی جو ہے وہ ایموشنل جو ہے وہ مذہبی حوالے سے ان کو بلیک میل کیا جا سکے، ان کی توجہ کسی اور طرف لگا دی جائے، تاکہ وہ پاکستان میں گماشتہ حکمرانی کے نظام کے خلاف اٹھنا کھڑے ہوں۔ پاکستان میں وہ سرمایہ داری اور سامراجی جو یہاں پر سیٹ اپ ہے، اس کے خلاف نہ لوگ ووٹ کریں۔ وہ اپنے مسائل کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ کیوں ہے، وہ یہ نہ سوچیں
کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ چینی کی قیمتیں کم کیوں نہیں کروا سکے، پاکستان اتنا عرصہ کیوں لٹتا رہا، پاکستان کے عوام کیوں لٹتے رہے، اور شوگر مافیا کیوں بے لگام رہا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل مراعات حاصل کرنے کے لیے خود امریکیوں کی بھی یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر کچھ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے کہ اس قسم کے واقعات کروا دیے جائیں تاکہ پاکستان میں ایک احساس پیدا کیا جا سکے اور پاکستان کی حکومت کو انڈر پریشر لایا جا سکے اپنے فوجی مراعات حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر اڈے حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، اگر میری بات، میرا انالیسس، میرا خیال آپ قوم کے مفاد میں سمجھے تو پھر میری ویڈیو کو وائرل کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ میں آپ لوگوں کو اپنے حق گزار ہوں، مسا سعید بڑا